हॉस्टल की ऊपरी मंजिल के कमरे में चार दोस्त रहते थे। नोमान, तारिक और यूसुफ। तीनों खामोशी से अपने चौथे दोस्त हमजा से मोहब्बत करते थे। आज रात कमरे में सिर्फ वही चारों थे। हमजा बिस्तर पर लेटा हुआ था, फ़ोन देख रहा था। नोमान ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और पास जाकर उसके बालों में हाथ फेरा और आहिस्ता से बोला, आज हम तीनों तुम्हें भारी भारी अस्सलाम वालेकुम। हॉस्टल की ऊपरी मंजिल के कमरे में उसी रात एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जब चार दोस्त इकट्ठे बैठे थे और बाहर हल्की सी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी जो कमरे के पर्दों को हिला रही थी। नौमान दीवार के सहारे बैठा हुआ था और उसकी नज़रें बार बार हमजा की तरफ उठ रही थी जो बिस्तर के किनारे बैठा अपनी किताब के सफ़ात पलट रहा था, मगर उसका ध्यान सफ़ों पर नहीं बल्कि कमरे के अंदर फैलती हुई अजीब सी कशिश पर था। तारिक खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे को देख रहा था, मगर हकीकत में उसका दिल भी उसी तरह खींचा जा रहा था जहां हमजा बैठा था। यूसुफ कमरे के दूसरे कोने में फर्श पर बैठा अपने फ़ोन को घुमा रहा था, मगर उसकी उंगलियां बेचैन थीं और वो बार बार हमजा की सांसों की आहट सुनने की कोशिश कर रहा था। चारों ने कई महीने एक साथ गुजारे थे हॉस्टल की उन दीवारों के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता उन तीनों के दिलों में एक ऐसा जज्बा परवान चढ़ चुका था जो अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। वो जज्बा जो दोस्ती की हदूद से आगे निकलकर दिल की गहराइयों में उतर चुका था। नौमान ने आहिस्ता से सांस ली और फिर हमजा के करीब जाकर उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख दिया। हमजा ने सर उठाया और उनकी नज़रें मिली तो दोनों के दिलों की धड़कन एक लम्हे के लिए तेज़ हो गई। तारिक भी आहिस्ता से करीब आ गया और यूसुफ ने भी अपना फ़ोन रखकर उनके हल्के में शामिल हो गया। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ थी और चारों के दिलों की धड़कनें जो एक दूसरे से टकरा रही थी। नौमान ने बहुत नरमी से कहा कि हमजा, हम तीनों कुछ अरसे से एक बात दिल में छुपाए बैठे हैं और आज वो बात कहे बगैर नहीं रह सकते। हमजा की सांस रुक सी गई और उसने पूछा, क्या बात है? मगर उसकी आवाज़ में एक हल्की सी कांप थी जो तीनों ने महसूस कर ली। तारिक ने हमजा की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला कि हम तुझसे सिर्फ दोस्ती नहीं रखते बल्कि कुछ उससे भी ज़्यादा महसूस करते हैं। यूसुफ ने भी सर हिलाया और कहा कि ये जज्बा कई महीनों से हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है और अब छुपाना मुमकिन नहीं रहा। हमजा ने किताब बंद करके रख दी और उसके हाथ हल्के से कांप गए थे। कमरे की रोशनी मध्यम थी और बाहर से आने वाली हवा उनके बालों को हिला रही थी। नौमान ने हमजा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसकी उंगलियों को हल्के से दबाया। तारिक ने दूसरी तरफ से हमजा के कंधे पर हाथ रखा और यूसुफ सामने बैठकर उसकी आंखों में देखने लगा। चारों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी फैल गई जो अल्फाज से ज़्यादा कह रही थी। हमजा ने आहिस्ता से सर झुकाया और फिर उठाया तो उसकी आंखों में एक नरमी थी जो तीनों के दिलों को छू गई। नौमान ने बहुत करीब आकर कहा कि हम तुझे तकलीफ़ नहीं देना चाहते, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तू हमारे लिए कितना अहम है। तारिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरी मौजूदगी ही हमारे दिनों को आसान बना देती है। और यूसुफ ने हल्के से सर हिलाकर इत्तफाक किया। हमजा ने सांस भरी आवाज़ से बोला, मुझे भी तुम तीनों के करीब रहकर एक अजीब सा सुकून मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। ये सुनकर तीनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। कमरे में वक्त जैसे रुक सा गया। नौमान ने हमजा के बालों में हल्का सा हाथ फेरा जो दोस्ती और कुछ ज़्यादा के दरमियान की लकीर पर था। तारिक ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाया और यूसुफ ने उसके घुटने पर हल्का सा हाथ रखकर सुकून देने की कोशिश की। चारों के दरमियान फासला आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था, मगर कोई भी इस हद को अबूर करने की जल्दी नहीं था। हमजा ने आंखें बंद कर ली और उस लम्हे को महसूस करने लगा जब तीनों की मौजूदगी उसके दिल को गरमा रही थी। बाहर हॉस्टल के कॉरिडोर में कभी कभार किसी के कदमों की आवाज़ आती, मगर कमरे के अंदर सिर्फ उन चारों की सांसों का मेल था। नौमान ने आहिस्ता से हमजा के कान के करीब होकर कहा कि हम चाहते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहे और हम तेरी हर खुशी और गम में शरीक रहें। तारिक ने भी करीब आकर उसकी बात की तस्दीक की और यूसुफ ने खामोशी से सर हिला दिया। हमजा ने आंखें खोली और तीनों को देखा तो उसके दिल में एक गर्म जोशी सी पैदा हो गई जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती थी। कमरे की फ़िज़ा में एक नरम कशिश पैदा हो चुकी थी जो चारों को एक दूसरे के करीब खींच रही थी। नौमान ने हमजा के हाथ को अपने सीने के करीब रख लिया ताकि वो उसके दिल की धड़कन महसूस कर सके। तारिक ने उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में लेकर गर्म जोशी से दबाया।
اور یوسف نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سکون کا احساس دلایا۔ چاروں نے اس لمحے کو اپنے دلوں میں اتار لیا جہاں دوستی کی حدود آہستہ آہستہ دھندلا رہی تھی اور کچھ نیا جنم لے رہا تھا۔ حمزہ نے آہستہ سے مسکرا کر کہا کہ مجھے تینوں کے ساتھ محفوظ محسوس ہوتا ہے اور یہ احساس مجھے کبھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک خاموش وعدہ تھا کہ وہ اس رشتے کو نرمی اور احتیاط سے سنبھالیں گے۔ کمرے میں پنکھی کی آواز اور ان کی سانسوں کا میل ایک نرم دھن بنا رہا تھا۔ نعمان نے حمزہ کے بالوں کو ہلکے سے سہلایا اور طارق نے اس کی پیٹھ پر ہلکا سا ہاتھ پھیر کر اطمینان دلایا، جبکہ یوسف نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں بند کر لیا۔ وقت گزرتا گیا مگر کسی نے حرکت نہیں کی، کیونکہ وہ سب اس نرم لمحے کو جتنا ہو سکے اپنے اندر سمیٹنا چاہتے تھے۔ باہر آسمان پر چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی جو کہ کمرے کو ایک مدھم سی چمک دے رہی تھی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر تینوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو ابھی الفاظ نہیں بن پایا تھا۔ نعمان نے سمجھتے ہوئے کہا کہ جو بھی ہو ہم تجھے دباؤ میں نہیں ڈالیں گے، صرف اتنا جان لو کہ ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ طارق نے بھی حامی بھری اور یوسف نے خاموشی سے اس کے ہاتھ کو مزید دبا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ چاروں نے اس رات کو اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ تھے۔ کمرے کی دیواریں ان کی خاموش گفتگو کی گواہ بن گئی تھی اور ہاسٹل کی وہ اوپری منزل اب صرف 4 دیواروں کا مجموعہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسے رشتے کی ابتدا بن چکی تھی جو نرمی، اعتماد اور گہرے جذبے سے بھرا ہوا تھا۔ حمزہ نے آخری میں آہستہ سے سر ہلا کر کہا کہ مجھے تم تینوں پر بھروسہ ہے اور میں بھی اس قربت کو محسوس کر رہا ہوں جو آج رات ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر تینوں نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب رہنے کا فیصلہ کیا، بغیر کسی جلدی کے، صرف اس احساس کے سنبھالتے ہوئے جو ابھی بھی جنم لے رہا تھا اور مستقبل میں شاید مزید گہرا ہو سکتا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھر چھا گئی مگر اب وہ خاموشی بھاری نہیں تھی بلکہ ایک نرم وعدے سے بھری ہوئی تھی جو چاروں کے دلوں کو جوڑ رہی تھی۔ اور اس رات کے اختتام پر جب پنکھی کی آواز کم ہونے لگی، اگلی صبح جب ہاسٹل کی اوپری منزل پر سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے اندر آئی تو کمرے میں اب بھی کل رات والی نرمی باقی تھی۔ حمزہ بستر پر لیٹا ہوا آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا کہ کل رات جو کچھ ہوا اس نے اس کے دل میں ایک نئی سی گرم جوشی پیدا کر دی ہے۔ نعمان پہلے جاگ چکا تھا اور خاموشی سے کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا چائے بنا رہا تھا مگر اس کی نظریں بار بار حمزہ کی طرف چلی جاتی تھی۔ طارق بھی جاگ چکا تھا اور کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے درختوں کو دیکھ رہا تھا مگر حقیقت میں اس کا دھیان ابھی بھی اسی بستر کی طرف تھا جہاں حمزہ لیٹا تھا۔ یوسف سب سے آخر میں اٹھا اور جب اس نے حمزہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو الفاظ سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ چاروں نے ناشتہ اکٹھی کیا مگر باتیں کم ہوئی کیونکہ کل رات کے بعد الفاظ کی ضرورت کم پڑ گئی تھی اور اشارے ہی کافی ہو رہے تھے۔ نعمان نے حمزہ کے کپ کے قریب جاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے چھوا جو ایک عام سی حرکت لگتی تھی مگر اس دونوں نے محسوس کیا کہ وہ چھو سب کچھ بتا رہا ہے۔ طارق نے حمزہ کو چائے دیتے ہوئے اس کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے روک لیا اور پھر چھوڑ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یوسف نے حمزہ کے کندھے کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں سے ایک تنکا نکالا اور اس حرکت میں اتنی نرمی تھی کہ حمزہ کی سانس ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ دن بھر یونیورسٹی کے کلاسز میں بھی وہ قریب ان کے ساتھ رہے۔ لائبریری میں جب چاروں ایک ہی میز پر بیٹھے تو نعمان نے اپنے پاؤں کو حمزہ کے پاؤں سے ہلکے سے چھو لیا اور پھر ہٹا لیا جیسے غلطی سی ہوا ہو مگر دونوں جانتے تھے کہ غلطی نہیں تھی۔ طارق نے کتاب کے بہانے حمزہ کے ہاتھ کے قریب اپنا ہاتھ رکھ دیا تاکہ ان کی انگلیاں کبھی کبھار ایک دوسرے کو محسوس کر سکیں۔ یوسف نے نوٹس دیتے ہوئے حمزہ کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور اتنا دیر تک وہاں چھوئے رکھا کہ حمزہ کو اس لمس کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ شام کو جب ہاسٹل واپس آئے تو کمرے میں پھر وہی نرم فضا پیدا ہو گئی۔ نعمان نے حمزہ سے پوچھا کہ آج کا دن کیسا گزرا مگر اس کے سوال میں الفاظ سے زیادہ آنکھوں کا پیغام تھا۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ اچھا گزرا، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک نئی سی نرمی تھی جو تینوں نے فوراً بھانپ لی۔ طارق نے حمزہ کے قریب بیٹھ کر اس کے فون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس حرکت میں اتنی قربت تھی
کہ حمزہ نے محسوس کیا کہ طارق کا کندھا اس کے کندھے سے چھو رہا ہے۔ یوسف نے فرش پر بیٹھ کر حمزہ کے جوتے سیدھے کیے، اور اس سادہ سی حرکت میں بھی ایک ایسا خیال تھا جو دوستی سے آگے جا رہا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد چاروں پھر کمرے میں اکٹھے بیٹھے۔ پنکھے کی آواز آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور باہر سے ہلکی سی ہوا آ رہی تھی۔ نعمان نے حمزہ کے بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ کل رات کے بعد میرا دل ہلکا سا بے چین ہے، مگر یہ بے چینی اچھی لگتی ہے۔ طارق نے حمزہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور آہستہ سے بولا، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، جیسے کچھ نیا شروع ہو رہا ہے۔ یوسف نے حمزہ کے گھٹنے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں بھی اسی قربت کو محسوس کر رہا ہوں جو الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ حمزہ نے تینوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم اعتراف تھا کہ وہ بھی اس کشش کو محسوس کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ ان کے درمیان مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ کمرے کی روشنی مدھم کر دی گئی اور چاروں کے سائے دیوار پر ملے جلے نظر آ رہے تھے۔ نعمان نے حمزہ کے قریب ہو کر اس کے کان کے پاس آہستہ سے کچھ کہا جو صرف حمزہ نے سنا، اور اس کی بات میں اتنی نرمی تھی کہ حمزہ کی پلکیں جھک گئیں۔ طارق نے دوسری طرف سے حمزہ کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں بند کر لیا، اور اس لمس میں ایک خاموش وعدہ تھا۔ یوسف نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھ دیا جیسے وہاں اس کا اپنا جگہ ہو۔ وقت گزرتا گیا مگر کسی نے حرکت نہیں کی، کیونکہ وہ سب اس ہلکی سی رومانیت کو جتنا ہو سکے اپنے اندر سمیٹنا چاہتے تھے جو اب اشاروں کی زبان میں بول رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے تینوں کی موجودگی محسوس کی تو اس کے دل میں ایک گرم جوشی سی دوڑ گئی جو نہ تو مکمل اعتراف تھی اور نہ ہی انکار، صرف ایک نرم کھنچاؤ تھا جو آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ نعمان نے حمزہ کے بالوں کو ایک بار پھر سہلایا اور اس حرکت میں اتنی احتیاط تھی کہ لگتا تھا وہ کسی نازک سی چیز کو سنبھال رہا ہو۔ طارق نے حمزہ کے ہاتھ کو اپنے سینے کے قریب لایا تاکہ وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکے جو اب تیز ہو چکی تھی۔ یوسف نے حمزہ کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر انگلیوں کو ہلکے سے دبایا۔ چاروں کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی وہ حد باقی تھی جو صرف اشاروں سے پار کی جا رہی تھی۔ باہر ہاسٹل کے کوریڈور میں خاموشی تھی اور کمرے کے اندر صرف ان کی سانسوں کا میل اور پنکھے کی آہٹ تھی۔ حمزہ نے آخر میں آہستہ سے سر ہلا کر کہا کہ مجھے تم تینوں کے قریب رہ کر ایک عجیب سا سکون مل رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا۔ یہ سن کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک خاموش خوشی تھی۔ نعمان نے مسکرا کر حمزہ کے کندھے کو ہلکے سے دبایا۔ طارق نے اس کے ہاتھ کو مزید اپنے قریب کھینچا اور یوسف نے اس کے سر کے قریب ہو کر ایک نرم سی سانس لی۔ رات گہری ہوتی گئی مگر چاروں نے اس لمحے کو نہیں توڑا بلکہ اسے اپنے دلوں میں محفوظ کرتے رہے۔ اس اشاروں بری رومانیت نے ان کے رشتے کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں الفاظ کم اور احساسات زیادہ تھے، اور جب آخرکار نیند نے آنکھیں باری کیں تو وہ بھی قربت ان کے ساتھ رہی، جیسے کوئی نرم سا وعدہ جو اگلی صبح پھر جاگ اٹھے گا۔ اگلے دنوں میں ان چاروں کے درمیان وہ ہلکی سی رومانیت اور گہری ہوتی گئی، مگر ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب یونیورسٹی کے ایک مشترکہ پروجیکٹ کے لیے باہر سے ایک نیا طالب علم آصف ان کے گروپ میں شامل کر دیا گیا۔ آصف ہنس مکھ اور باتونی تھا اور شروع ہی سے حمزہ کے قریب رہنے لگا۔ کلاسز میں وہ حمزہ کے ساتھ بیٹھتا، لائبریری میں اس کے نوٹس بانٹتا اور ہاسٹل کے کوریڈور میں بھی اکثر اس کے ساتھ نظر آتا۔ نعمان، طارق اور یوسف نے پہلے تو اسے عام دوستی سمجھا، مگر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ایک ہلکی سی بے چینی جنم لینے لگی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو رہی تھی، صرف اشاروں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایک شام جب چاروں کمرے میں بیٹھے تھے تو آصف نے اچانک دروازہ کھٹکھٹایا اور حمزہ کو نیچے کینٹین چلنے کی دعوت دی۔ حمزہ نے ہنس کر قبول کر لیا اور جاتے ہوئے تینوں کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نعمان نے صرف سر ہلایا مگر اس کی جبڑی میں ایک ہلکی سی سختی تھی۔ طارق نے کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور یوسف نے خاموشی سے اپنا فون اٹھا لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حمزہ کے جانے کے بعد کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نعمان نے آہستہ سے سانس لی اور بولا کہ آصف بہت قریب آ رہا ہے حمزہ کے۔ طارق نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں، اور مجھے یہ قربت اچھی نہیں لگ رہی۔ یوسف نے بھی اتفاق کیا مگر تینوں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حمزہ آزاد ہے اور وہ اسے کسی قسم کا دباؤ نہیں دینا چاہتے۔ رات کو جب حمزہ واپس آیا تو تینوں نے عام سی بات چیت کی، مگر ان کی آنکھوں میں وہی ہلکی سی بے چینی باقی تھی۔ اگلے دن لائبریری میں آصف نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ ہنسی مذاق کی تو نعمان نے دور سے دیکھا اور اپنی کتاب کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے، مگر اس کی انگلیاں بے چین تھیں۔ طارق نے حمزہ کی طرف دیکھ کر پھر نظر ہٹا لی اور یوسف نے نوٹس کے بہانے حمزہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا، جیسے خاموشی سے اپنی موجودگی یاد دلا رہا ہو۔ شام کو ہاسٹل واپس آتے وقت تینوں نے حمزہ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور راستے میں ان کے کندھے کبھی کبھار ایک دوسرے سے چھو جاتے تھے، جو اب پہلے سے زیادہ معنی رکھنے لگے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر نعمان نے حمزہ کے بالوں میں ہلکا سا ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا کہ آصف کے ساتھ وقت کیسا گزرا؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا کہ ٹھیک تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہ نرمی تھی جو تینوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ طارق نے حمزہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور آہستہ سے بولا، ہمیں صرف اتنا بتانا ہے کہ تو ہمارے لیے خاص ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس قربت کو سمجھے بغیر درمیان میں آئے۔ یوسف نے حمزہ کے کندھے پر سر رکھ کر کہا کہ ہم تجھے روکنا نہیں چاہتے، صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تو جان لے کہ ہم یہاں ہیں۔ حمزہ نے تینوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نرم سمجھ بوجھ تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ آصف صرف پروجیکٹ کا ساتھی ہے اور جو قربت تم تینوں کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں۔ یہ سن کر تینوں کے چہروں پر ہلکی سی راٹ پھیل گئی، مگر وہ بے چینی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ رات کے آخری پہر میں جب کمرے کی روشنی مدھم تھی تو نعمان نے حمزہ کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ کو اپنی سینے پر رکھ دیا تاکہ وہ اس کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکے، جو اب بھی تھوڑی تیز تھی۔ طارق نے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بند کر لیا اور یوسف نے حمزہ کے سر کے قریب ہو کر ایک نرم سی سانس لی۔ اس لمحے میں چاروں نے محسوس کیا کہ باہر سے آنے والا یہ نیا شخص ان کے درمیان ایک خاموش امتحان بن گیا ہے، جو ان کی قربت کو مزید گہرا کرنے یا آزمانے والا ہے۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر کے تینوں کی موجودگی کو محسوس کیا تو اس کے دل میں وہی گرم جوشی واپس آ گئی جو اشاروں کی زبان میں بول رہی تھی۔ نعمان نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم محفوظ رہے اور جو بھی فیصلہ کرے وہ دل سے کرے۔ طارق نے اس کے ہاتھ کو مزید دبایا اور یوسف نے خاموشی سے اس کے کندھے کو اپنے سر کے قریب کیا۔ باہر ہوا چل رہی تھی اور کمرے کے اندر وہ ہلکی سی رومانیت پھر سے جاگ اٹھی تھی، مگر اب اس میں ایک نیا موڑ شامل ہو چکا تھا جو مستقبل میں شاید مزید امتحانات لے کر آئے۔ چاروں نے اس رات کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا جہاں الفاظ کم تھے مگر اشارے پہلے سے زیادہ گہرے ہو گئے تھے، اور آصف کی موجودگی نے ان کے رشتے کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں اب صرف قربت نہیں بلکہ ایک خاموش دفاع بھی شامل ہو گیا تھا جو ابھی اشاروں کے حد میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ کئی ہفتوں بعد جب سیمسٹر ختم ہونے کو تھا تو حمزہ نے اچانک بتایا کہ گھر سے بلاوا آیا ہے اور وہ گاؤں واپس جا رہا ہے۔ کمرے میں وہ خبر سن کر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ نعمان نے صرف سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی اداسی تھی۔ طارق نے کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور یوسف نے خاموشی سے حمزہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا، جیسے آخری بار اس لمس کو محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ حمزہ نے تینوں کو دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ جو قربت ہم نے ان دنوں میں محسوس کی وہ میرے دل میں رہے گی، مگر اب مجھے اپنے گاؤں لوٹنا ہے۔ اگلے دن جب وہ بس اسٹیشن پر رخصت ہو رہا تھا تو تینوں نے اسے صرف ایک نرم سی مسکراہٹ اور سر ہلا کر الوداع کہا۔ کوئی لمبی بات نہیں ہوئی کیونکہ سب جانتے تھے کہ الفاظ اس لمحے کو بوجھل کر دیں گے۔ حمزہ چلا گیا اور ہاسٹل کی اوپری منزل پر وہ تین رہ گئے۔ دن گزرتے گئے، یونیورسٹی کی باقی کلاسز ختم ہوئی، پروجیکٹ جمع ہوئے اور آخر کار نعمان، طارق اور یوسف بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ زندگی نے آہستہ آہستہ نیا رخ اختیار کر لیا۔ ہر ایک نے اپنے شہر میں نوکری شروع کی، خاندان کے دباؤ اور اپنی مرضی سے شادیاں ہو گئی۔ وقت کے ساتھ گھر بسنے لگے، بچے پیدا ہوئے اور روزمرہ کی ذمہ داریاں ان پر چھا گئی۔ وہ پرانی قربت اور اشاروں والی راتیں آہستہ آہستہ یادوں کے پردے میں چلی گئیں۔ کئی سال گزر گئے، داڑیاں بڑھ گئیں، چہرے بدل گئے، آواز باری ہو گئے اور جوانی کی وہ تیز دھڑکنیں اب سکون اور ذمہ داری میں بدل چکی تھی۔ ایک دن اچانک ایک پرانی یونیورسٹی کی ری یونین کی خبر آئی
नोमान ने सोचा कि शायद कोई ना आए, मगर फिर भी चला गया। तारिक भी पहुंचा और यूसुफ भी। तीनों ने एक दूसरे को दूर से पहचाना। बड़ी बड़ी दाढ़ियां, थके हुए मगर पुरसुकून चेहरे। और फिर अचानक एक और शख्स नजर आया जो थोड़ा अलग खड़ा था। हमजा था। गांव की मिट्टी का रंग अब भी उसके चेहरे पर था। दाढ़ी घनी हो चुकी थी मगर आंखें वही नरम सी थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो पहले एक लंबा सकता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहटें फैल गई। कोई पुरानी बात नहीं की गई, सिर्फ हाथ मिलाए गए, कंधे तपकी गए और मामूली सी पूछगछ हुई कि घर कैसे हैं, बच्चे कितने हैं, काम कैसा चल रहा है। वो पुरानी कुर्बत अब सिर्फ एक खामोश याद बनकर रह गई थी जो आंखों में कभी कभार झलक जाती थी मगर जबान पर नहीं आती थी। रीयूनियन ख़त्म हुई, सब ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपनी अपनी जिंदगियों को लौट गए। गाड़ियों में बैठते वक्त चारों ने आखिरी बार एक दूसरे की तरफ देखा। दाढ़ियां हवा में हिल रही थी और दिलों में वो पुरानी नरम सी गर्मजोशी सिर्फ एक लम्हे के लिए जागी, फिर सुकून से सो गई। जिंदगी सीधे रास्ते पर चल निकली थी। शादियां हो चुकी थी, बच्चे बड़े हो रहे थे और वो चार दोस्त अब सिर्फ पुरानी यादों के सफ़ात रह गए थे जो कभी कभार खुलते और फिर बंद हो जाते थे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी मज़ीद जज्बाती और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन भी दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।